अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जिस आस्थाने पर खड़े हुए हैं, ये आस्थाना सरजमीन सिनौर का बहुत कदीमी आस्थाना है, जिनका नाम हज़रत पीर मामा सैयद रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है। ये आस्थाना वो आस्थाना है कि इस आस्थाने पर हाज़िरी के लिए इस शहर के कुतुब हज़रत ख्वाजा मकबूल शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी यहाँ पर आप हाज़िरी के लिए आया करते थे। और शहर सिनौर ये नर्मदा का बिल्कुल किनारा है और हिंदू धर्म में इसको तपोवन के नाम से याद करते हैं। इस शहर में बहुत कदीम और पुराने पुराने मंदिर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में हिंदू मुसलमान की बहुत एकता और मोहब्बत प्रेम से साथ सब मिलकर रहते हैं। इस शहर में करीब 10 से 12 हज़ार की बस्ती है। सिनौर में करीब 52 कब्रिस्तान है। शहर सिनौर में सिलसिले चिश्तिया का फैज़ इतना आम है कि इस शहर में जितने भी मुसलमान हैं वो सब सिलसिले चिश्तिया से मुरीद हैं, सिलसिले चिश्तिया से वाबस्ता है और तमाम मसलक के अहले सुन्नत व जमात के अकायद के पाबंद है। ये मज़ार शरीफ आप जो देख रहे हैं, ये गांव सिनौर, यहाँ पे हज़रत शफ़ी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शहर सिनौर के बहुत कदीम बुज़ुर्ग का आस्थाना है। जो आप मज़ार देख रहे हैं ये नया तामीरी काम है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खेत है। ये मस्जिद है, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद थी। अल्हम्दुलिल्लाह गांव के जो अहले इल्म हज़रात हैं उन्होंने इसको तामीर किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ मतलब खेत है। ये सरकार का आस्थाना। यहाँ पे कुछ कब्रें भी हैं। ये अंदर का नज़ारा आपको दिखा दूँ मैं। ये हज़रत का नाम हज़रत शफ़ी पीर बाबा। ये अंदर का नज़ारा देखिए। मौजूद सामईन, आज हिंदुस्तान के सूबा गुजरात के शहर बड़ौदा और शहर बड़ौदा के सबसे मशहूर और मारूफ शहर सिनौर शरीफ, आज हमारा यहाँ आना हुआ। हमारे कुछ दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दावत पर आज मुझे ये मैसर हुआ कि खानकाह चिश्तिया कादरिया सोहरवर्दिया में नक्शबंदिया में मुझे आज आने का मौका मिला। आज हम जहाँ बैठे हैं और ये जो आप नूरानी मंजर देख रहे हैं, ये वो शख्सियत है, ये वो बुजुर्ग हैं जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत ख्वाजा मकबूल शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज उनकी खानकाह में हम बैठे हुए हैं और हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आज हमें सरकार ने अपने दरबार में बैठने का हमें मौका दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सरकार मकबूल शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह वैसे आपकी सवानई उम्री इंसानों के लिए और इंसानों में खुसूसन मुसलमानों के लिए आपकी पूरी जिंदगी सबक आमोज है। अगर इंसान आपके बताए हुए अक़वाल पर और आपके बताए हुए तरीक़े पर अमल करे तो वो मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। आपका नामे नामी इसमें गिरामी
حضرت خواجہ مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور آپ سلطان گوری کے خاندان سے ہیں، اور آپ کا اصل وطن پونا مہاراشٹر ہے۔ وہاں سے آپ بمبئی تشریف لائے، اور بمبئی میں تشریف لانے کے بعد آپ نے کافی سال تک برتنوں کا بزنس کیا، اور آپ بڑے پیمانوں پر برتنوں کا بزنس بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں کسی کامل پیر فقیر کی جستجو اور تلاش میں آپ تھے۔ الحمدللہ، جب انسان کی جستجو، جب انسان کی طرف، جب انسان کا عشق مکمل اور سچا ہوتا ہے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات سرکار خواجہ مقبول شفیع کے ساتھ بھی، کہ آپ کی جستجو کی طرف نے آپ کو ایک کامل وقت، ایک فقیر وقت کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ کا نام، آپ کے پیر و مرشد کا نام نامی، اسم گرامی حضرت احسان اللہ عرف کملی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا اصل وطن میرٹھ تھا، بعد میں آپ بھروچ بھی تشریف لائے تھے۔ خیر، آپ کو بتانا یہ ہے کہ سرکار خواجہ مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد کی صحبت میں، خدمت میں برسوں آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد جب پیر و مرشد نے اپنے مرید کو کامل پایا، اپنے مرید کو مکمل پایا، تو سرکار کملی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مقبول شفیع سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیا کہ آپ کو دادا حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، اور دادا حضور کی آپ کو خدمت کرنا ہے۔ دادا حضور حضرت خلیل شاہ بابا، جو صفی پور یو پی میں آپ کا مقام تھا، سرکار مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بمبئی سے آپ صفی پور تشریف لے گئے دادا حضور کی بارگاہ میں، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے قدم بوسی کی، آپ کے قدموں کو چوما، آپ کے ہاتھوں کو چوما، اور اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کیا۔ سرکار دادا پیر نے آپ کو قبول کیا، اور آپ نے کچھ سال اپنے دادا حضور کی خدمت کی۔ دادا حضور نے خدمت کے نتیجے میں اور اپنے مقبول شفیع کو کامل پایا، مکمل پایا، تو آپ کو نواز دیا۔ بعد میں دادا حضور نے، پیر دادا نے آپ کو اجازت دی، اور سرکار خواجہ مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس آپ بمبئی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے، اور اس کے بعد آپ نے 12 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، اور 12 سال خدمت کرنے کے بعد حضرت کملی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار چونا بھٹی میں آپ کا آج بھی آپ کا آستانہ مرجع خلائق ہے، وہاں سے آپ کو پیر و مرشد نے حکم دیا گجرات کا، آپ گجرات کے بھروچ شہر میں تشریف لائے، وہاں پہ آپ کچھ دن رہے، خلق خدا کی خدمت کی، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا۔ وہاں سے حکم پانے کے بعد آپ تشریف لائے جھنور میں آپ کچھ دن آپ نے قیام کیا، وہاں سے پھر آپ تشریف لائے کرجن، اور کرجن میں آپ نے یہ کرجن جو ہے یہ بھی ایک بروڈا ضلع میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے تشریف لائے سینور۔ یہ سینور جو ہے، پہلے یہ سینور تھا، الحمدللہ خواجہ مقبول شفیع کا کرم، اور خواجہ مقبول شفیع کا جب قدم سینور کی سرزمین پر آیا تو یہ سینور شریف بن گیا، اور الحمدللہ آپ جب سینور کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ نے سینور کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ نے یہی قیام کر لیا، اور خواجہ مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دین کی خدمات سے بہت دلچسپی تھی، اور آپ نے اطراف میں بے شمار مسجدیں تعمیر کی، اور جو مسجدیں ٹوٹی ہوئی تھی اس کو بھی آپ نے تعمیر کیا۔ اس طرح آج بھی آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی مسجدیں اطراف میں کافی ہیں، اور آپ نے سینور شریف میں رہ کر خلق خدا کی خدمت کی۔ آپ کے پاس ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی تشریف لاتے، اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرتے۔ الحمدللہ سرکار خواجہ مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیت عربی داں تھے، فارسی داں تھے،
اردو داں تھے، سنسکرت جانتے تھے، گجراتی جانتے تھے اور ہندی جانتے تھے، اور آپ ان بھاشاؤں کے ماہر فن تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے غزل کی پوری آپ نے کتاب لکھی ہے، اور آپ کی کتاب ہے انسان نامہ۔ الحمدللہ انسان نامہ ایک ایسی آپ کی کتاب ہے، اس میں ایسی کتاب ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے صرف انسان نامہ ہی انسان اگر پڑھ لے تو اس کی زندگی کے عروج کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ آپ کے معتقدین اور آپ کے خلفاء جو سینور میں ہیں، الحمدللہ ان لوگوں کی یہ جد و جہد ہے، ان لوگوں کی یہ کوشش سے آپ کا غزلیات کی جو کتاب تھی اور انسان نامہ جو ہے وہ آپ کے معتقدین اور آپ کے متولسین، آپ کے محبین، آپ کے خلفاؤں نے اس کتاب کو منظر عام کیا ہے، جو آج بھی خانقاہ چشتیہ میں دستیاب ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کو یہ ویڈیو پہنچانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو اس خانقاہ کا تعارف کرانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج بھی سلسلہ چشتیہ کا فیض سینور شریف میں، سینور کی سرزمین پر گھر گھر میں چشتیہ سلسلے کی بھیک چل رہی ہے۔ اور آج بھی سلسلہ سینور میں آپ دیکھیے سلسلہ چشتیہ کا سورج عروج پر ہے۔ سرکار مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت رہی کہ جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو آپ نے خود اپنے مریدین سے کہا کہ میرا وصال کا وقت آ گیا ہے اور مجھے مدفون سرزمین سینور پر ہی کیا جائے، اور آپ کی قبر آپ نے خود کھدوائی، اور یہ آج آپ مقبرہ دیکھ رہے ہیں، آج یہ حجرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حجرہ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے مریدین، معتقدین، متولسین کی محنتوں اور مشقتوں کا نتیجہ ہے۔ اور سرکار کا نظر کرم ان پر ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے مال کو نہیں دیکھا، 1 کروڑ سے زیادہ کی قیمت اس میں لگی ہے، لیکن میرے دوستو مرید تو وہی ہے جو اپنے تن من دھن سے اپنے پیر کو چاہے۔ اس کے بعد سرکار مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ لے لیا، لیکن ایسے کامل مرد مجاہد پر قربان جائیے کہ آپ نے جانے کے بعد بھی اپنے شاگرد اور اپنے خلفاؤں کو سرزمین سینور پہ قائم رکھا کہ میرے جانے کے بعد بھی آپ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں، اور جب تک انشاءاللہ قیامت کی صبح رہے گی اور سلسلہ چشتیہ کا سورج سرزمین سینور پر جگمگاتا رہے گا۔ آپ کے خلفاء، ویسے تو آپ کے خلفاء 5 آپ کے خلفاء ہیں، لیکن حضرت سرکار روشن چراغ سرکار سومرا جی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انشاءاللہ ان کا بھی مزار آپ کو ہم ویڈیو میں دکھا دیں گے۔ سرکار سومرا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت قبلہ خواجہ مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کامل مرید اور کامل خلیفہ۔ آپ کے بعد آپ نے اس لگام کو سنبھالا اور ایسا سنبھالا کہ سرکار سومرا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی وفات کے بعد بھی آپ نے کافی خلفاؤں کو، سرزمین سینور والوں کو یہ تحفہ دیا تاکہ اس سرزمین پر سلسلہ چشتیہ کا چراغ رہتی دنیا تک جگمگاتا رہے۔ الحمدللہ آپ کے خلفاؤں کے مزارات سینور میں آج بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن اور قربان جائیے کہ سرکار مقبول شفیع نے اپنے خلیفہ سومرا جی سرکار کو چھوڑا، سرکار سومرا جی نے ان کے خلیفاؤں کو چھوڑا، اور سرکار کے خلیفاؤں نے ان کے خلیفاؤں کو چھوڑا، جو آج بھی سرزمین سینور پر آج بھی آپ کے خلفاء اس سلسلہ چشتیہ کو پھیلا رہے ہیں۔ لوگ ہزاروں انسان سلسلہ چشتیہ میں مریدین ہو رہے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ سینور شریف کی خانقاہ سے ہزاروں لوگ جڑ رہے ہیں، وابستہ ہو رہے ہیں، اور جتنے لوگ وابستہ ہو رہے ہیں الحمدللہ ان سب پر سلسلہ چشتیہ کا فیض اور مقبول شفیع کا فیض عام ہوتے جا رہا ہے۔ سرکار مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض صرف سینور کی سرزمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کے معتقدین، آپ کے متولسین، آپ کے عاشقین، آپ کے محبین دنیا کے کونے کونے میں اور ہندوستان کے چپے چپے میں پائے جاتے ہیں۔
اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج یہ جو آپ روشنی دیکھ رہے ہیں یہ سرکار مقبول شفیع کی کرامات اور ان کی رحمتیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو خاص ہمیں مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ جو یہ ان حضرات کو دیکھ رہے ہیں، یہ سرکاروں کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، ان بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس خانقاہ سے وابستہ ہیں اور اس خانقاہ کے خلفاء ہیں۔ اور یہ سرکار مقبول شفیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف ربیع الاخر کی 10ویں چاند کو سرکار کا عرس منایا جاتا ہے۔ اور سرکار کا جب عرس منایا جاتا ہے تو میرے دوستو، میرا ویڈیو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ سرزمین سینور پر سرکار خواجہ مقبول شفیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں آ کر آپ دیکھیں اور یہاں کی نورانیت دیکھیں اور سرکار کا فیض دیکھیں کہ یہاں پر عرس کی وہ تقریبات کی جاتی ہے جو سلسلہ چشتیہ کی رسومات اور جتنے طریقے ہیں اس طریقے سے سرکار کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہاں پر محفل سما کی جاتی ہے، لنگر عام کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں آدمی، ہزاروں معتقدین، ہزاروں سرکار کے عاشقین یہاں پر آتے ہیں اور لنگر کھاتے ہیں اور آپ کے فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور 3 دن مسلسل لنگر عام کیا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، ہر مہینے آپ کی عرس کی جو تاریخ ہے، آپ کے وفات کی جو تاریخ ہے 10ویں تاریخ، ہر مہینے 10ویں تاریخ بھی یہاں منائی جاتی ہے، جس میں باقاعدہ ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے، آپ کا شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے اور بعد میں جتنے باہر سے جو مہمان آتے ہیں ان سب کو لنگر طعام کرایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ خواجہ مقبول شفیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر سا آپ کو میں نے تعارف کروا دیا۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ اسی خانقاہ چشتیہ میں سرکار حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف بھی منائی جاتی ہے۔ جو معتقدین، جو حضور غریب نواز کے عاشقین جو اجمیر نہیں جا سکتے ہیں، وہ فیض اگر اجمیری کا فیض لینا ہو، خواجہ معین الدین کا فیض لینا ہو، اجمیری رنگ لینا ہو، چشتیہ رنگ لینا ہو، وہ مقبول شفیع کی بارگاہ میں آ جائے، وہ مقبول شفیع کے خانقاہ میں آ جائے، انشاءاللہ اس کو وہی چشتی رنگ کا فیض ملے گا جو اجمیر میں ملتا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک بات آپ کو اور بتاتے ہوئے چلیں کہ یہ جو مختصر آپ تک سرکار کی سوانح عمری ہم نے پہنچائی ہے، ہماری یہ زبان نہیں ہے، ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے۔ تو جب اللہ جس کی تعریف کرے وہاں بندہ قاصر ہے۔ اب آئیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں سرزمین سینور میں ہمارے کالو بھائی جو ہیں چشتی، ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں اور اس سلسلے سے وابستہ ہے، ان کی حکم پر یہاں پر میں آیا ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھ ناچیز کو ان لوگوں نے مجھے یاد کیا، مجھے اس قابل سمجھا کہ سرکار کی چوکھٹ پہ مجھے بلایا، ورنہ میں کہاں اور اتنی بلند چوکھٹیں کہاں ہیں۔ لیکن میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے بلایا۔ اور آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سرکار کی سوانح عمری اور یہ سرکار کا جو ہم نے ہسٹری آپ تک پہنچائی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور یہ ویڈیو آپ سنیں تو تمام کے تمام اس کو شیئر کریں۔ اب ہمارے کالو بھائی، ان کا کچھ کہنا ہے کہ حضرت آپ سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو میرے کالو بھائی سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ پوچھیے، انشاءاللہ میرا جتنا علم و فہم ہے انشاءاللہ اس حساب سے میں انشاءاللہ مختصر آپ کو جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت میں ایسا پوچھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں سلسلے چشتیہ کی کیا بات ہے، کیا بنیاد ہے؟ اچھا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی کیا خدمت ہے؟ میرے دوستو، یہ ایسا سوال ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا، یہ سوال ایسا ہے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی ایسی خدمات ہے کہ
ہندوستان میں آئے سب مہمان ہیں، سب مہمان ہیں، اور پورے ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ غالب ہے، اور پورے ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی ایسے خدمات ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کو اگر حضور غریب نواز کی تبلیغ نہ پہنچتی، اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو حضور غریب نواز کا فیض نہ پہنچتا تو پتہ نہیں ہم جہنم کے کس کھائے میں ہوتے۔ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے کہ ہندوستان میں جادوؤں کا غلبہ تھا، ہندوستان میں جادوؤں کا غلبہ تھا۔ یہ حضور سلطان الہند غریب نواز کے قدموں کی برکتیں ہیں جو آپ تشریف لائے اور ہندوستان میں جادوؤں کا غلبہ ٹوٹا۔ اور سرکار غریب نواز کی واحد ایسی شخصیت ہے کہ آپ نے 80 لاکھ مخلوق خدا کو، انسانوں کو ایمان کی دولت دی، اور آپ نے پوری زندگی میں کبھی آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ آپ ہندوستان میں آئے قرآن لے کے آئے، آپ ہندوستان میں آئے توحید لے کے آئے، آپ ہندوستان میں آئے پریم لے کے آئے، آپ ہندوستان میں آئے محبت لے کے آئے، آپ ہندوستان میں آئے دیا اور بھاونا لے کے آئے، آپ ہندوستان میں آئے سب کو معاف کرنے آئے، آپ ہندوستان میں آئے سب کو جوڑنے آئے، آپ ہندوستان میں آئے سب کو ایکتا اور اکھنڈتا سکھانے آئے، آپ ہندوستان میں آئے سب کو انسانیت کا سبق دیا۔ آپ کی زندگی میں اور آپ کی سمانی عمری میں کبھی بھی آپ کو بھید اور بھاؤ نہیں ملے گا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ سلطان الہند غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کے دیکھیے، آپ کو وہاں پہ ہندو بھی سر جھکاتا ملے گا، مسلمان بھی سر جھکاتا ملے گا، سکھ بھی سر جھکاتا ملے گا، عیسائی بھی سر جھکاتا ملے گا۔ اور آپ ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں آپ کا فیض عام ہے۔ ویسے سلطان الہند غریب نواز کے تعلق سے کچھ بولنا، ان کی تعریف ہم کیا کریں، ان کو بولنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مصداق ہے۔ بس اتنا کہوں گا میں کہ ہندوستان کے لوگوں پر حضور سلطان الہند غریب نواز کا احسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور سب سے بڑا احسان یہ کہ آپ اس احسان کو دیکھنا چاہیں تو تمام اولیاء اللہ جتنے ہندوستان میں ہیں سب کسی نہ کسی چشتیہ باغ کے سب پھول اپنی اپنی جگہ پر مہک رہے ہیں اور مخلوق اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اور مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ذرا زور سے کہیے۔ یہ سجدہ ہونا ضروری ہے۔ ایک آپ نے حضرت پیر طریقت حضرت صوفی سکندر چشتی بابا، آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، میں خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایسے پیر طریقت، ایسے خلیفہ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس پہ میں کچھ گفتگو کر سکوں، لیکن میں اپنی اصلاح کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے کچھ بات عرض کر دوں۔ صوفی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیا پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے آپ تواریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ بزرگان دین کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اولیاء ہند و پاک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو بے شمار، میں نام لینا نہیں چاہوں گا، نام لوں گا تو صبح ہو جائے گی نام لیتے لیتے، بے شمار اولیاء کاملین آپ کو ایسے ملیں گے ہندوستان میں، عجب و عرب و عجم میں بے شمار کامل بزرگان دین ایسے ملیں گے جو سید نہیں ہیں، جو سادات نہیں ہیں، لیکن اپنے وقت کے کتب ہیں، اپنے وقت کے جید کامل
پیر طریقت بے شمار ہیں، تو پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے، بے شمار پیر ہیں۔ آپ سب سے بڑا میں ثبوت آپ کو دے دوں کہ آپ ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے کسی بھی شجرے کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کسی بھی شجرے کو، چاہے سلسلہ قادریہ کا ہو، نقش بندیہ کا ہو، سہروردیہ کا ہو، نقش بندیہ کا ہو، صابریہ کا ہو، نظامیہ کا ہو، فریدیہ کا ہو، کسی بھی سلسلے کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو سلسلے میں تمام بزرگوں کی فہرست ملے گی، اس میں سب کے سب سید نہیں ہوں گے، اس میں سب سید نہیں ہوں گے۔ تو اگر پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہوتا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اور اب آئیے سلطان بن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، حضور غریب نواز حسنی حسینی سید، لیکن خواجہ عثمان ہارونی سید نہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار ہے، ایسے یہ کوئی بہت گہرا مسئلہ نہیں، لیکن آج کچھ لوگوں نے اس بات کو اگر بتانے جائیں تو بہت کچھ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آج بعض لوگوں نے اور کچھ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے لوگوں میں یہ فکر، ہماری عوام آج بھی ہے، ہماری عوام کم پڑھی لکھی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے۔ مطلب ایک لوگوں کو ایسی غلط بات ان کے ذہن میں اتاری جاتی ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو، ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بھائی ہاتھ اسی کا چوما جائے جو سید ہو، تعظیم اسی کی جائے جو سید ہو۔ یہ اس لیے کہ میرے ساتھ بہت واقعات ہوئے ہیں، میرے ساتھ بذات خود ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور الحمدللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے خلیفہ سلسلہ چشتیہ کے، یہ ہمارے خلیفہ سلسلہ چشتیہ کے، یہ ہمارے خلیفہ سلسلہ چشتیہ کے حضرت بھی ہے، کوئی سید نہیں ہے، کوئی سید نہیں، لیکن سلسلہ چشتیہ کی نعمتوں سے نوازے گئے، اور سلسلہ چشتیہ ہو یا ولایت ہو، ولایت میں وہ نوازا جائے گا جو اس کی کسوٹی پہ کھڑا اترے گا، جو کسوٹی پہ کھڑا ہوگا وہی نوازے جائے گا۔ آپ ہمارے ہاسوٹ شریف چلے جائیں، ہمارے گجرات سورت ضلع ہے، ہاسوٹ شریف میں چھوٹو میاں آپ ملک ہیں اور آپ کے خلفاء سب سادات ہیں۔ تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو یہ بات روشن ہے کہ پیر ہونے کے لیے سید ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور بتائیے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ خلافت کسے نہیں کی جاتی؟ ہاں دیکھیے حضرت والا، یہ سوال تو ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے، ماشاءاللہ آپ کا اس میں کیا حکمت ہے اور وہ میں نہیں جان سکتا کہ آپ نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا۔ اولا تو یہ سوال ہے ہی نہیں، آپ حضرت فرما رہے ہیں کہ خلافت کسے نہیں دی جا سکتی ہے، آپ کا راز کیا ہے مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ میسیج دینا چاہیں، ٹھیک ہے، آپ بزرگ ہیں، تو اول تو یہ سوال ہے نہیں، خلافت کے لیے کوئی ذات متعین نہیں ہے کہ خلافت صرف سید کو دی جائے گی، یا خلافت صرف خان صاحب کو دی جائے گی، یا خلافت صرف شیخ صاحب کو دی جائے گی، یا خلافت صرف منشی صاحب کو دی جائے گی، یا خلافت صرف ملک کو دی جائے گی، یا خلافت صرف کھوکر کو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا شریعت میں، ایسا طریقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف طریقت میں خلافت کا حقدار وہ ہے جس کے دل میں نور ہے اور جو روحانیت کے لائق ہے، وہ خلافت کا حقدار ہے۔ ایک دوسری بات آپ کے سامنے مجھے یہ پیش کرنا ہے کہ جب کامل پیر خلافت دیتا ہے تو وہ تمہاری ذات دیکھ کے نہیں دیتا، وہ تمہاری ٹوپی دیکھ کے، تمہارے کپڑے دیکھ کے، تمہارے لباس دیکھ کے، تمہاری دولت دیکھ کے نہیں دیتا، وہ تو تمہارے قلب کے نور کو دیکھ کے دیتا ہے۔ تو خلافت کا تعلق ذات سے نہیں ہے، خلافت کا تعلق روح سے ہے۔ تو خلافت کا ہر وہ حقدار ہے جس کا تعلق نور سے ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ بات آج کے دور میں میرے حساب سے بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اسی بات کو تو ختم کرنے آئے تھے، بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے، اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔
اور آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یوں، اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، سبھی کو چھو تم بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اور پھر کسی نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ تو ہمارے حضور اونچ نیچ کو ختم کرنے آئے، اور آج کچھ لوگ ذات پات پر لوگوں کو بانٹ رہے ہیں کہ اسی کا ہاتھ چوما جائے گا، اسی کو خلافت دی جائے گی، پیر کا حقدار یہی ہے۔ میں اسی کو کہہ رہا ہوں جو یہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور کچھ آپ کہنا چاہیں تو بولیے۔ ویڈیوگرافی جی نماز میں کہاں تک صحیح؟ اچھا، ماشاءاللہ یہ آپ نے جو بات کہی حضرت والا، یہ کہ اس کا جو تعلق ہے یہ فقہ سے تعلق ہے، اس کا تعلق ہے فقہ سے، مسئلے مسائل سے تعلق ہے۔ اور اس میں ہمارے علماء اہل سنت نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ویڈیوگرافی، ٹھیک ہے، یہ ایک نئی ایجاد ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کوئی ایجاد نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس پر وقت کے مجدد دین و ملت، رئیس المحققین، شیخ الاسلام والمسلمین، الشاہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ٹی وی ویڈیو کا شرعی استعمال۔ اس پر آپ نے ویڈیوگرافی پر مکمل فتویٰ اور باقاعدہ آپ نے کافی چیپٹر کے چیپٹر بھر دیے۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ آج تک پوری دنیا کے علماء اس کتاب کا جواب نہیں دے سکے، اور کچھ علماء نے کوشش بھی کری لیکن ناکام رہے۔ اسی طرح نماز کا جو تعلق ہے، نماز میں لاؤڈ اسپیکر، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی علماء کرام نے کافی کتاب لکھی ہے، لیکن زیادہ تر علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ نماز میں لاؤڈ اسپیکر اگر ہے تو کوئی نماز میں کراہت نہیں ہے۔ اب ہم اپنی بات کو اس طرح اختتام پذیر کرتے ہیں کہ خانقاہ چشتیہ سینور شریف میں ہر مہینے حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی چھٹی شریف سلسلہ چشتیہ کے رسم و رواج کے طریقے سے منایا جاتا ہے سرکار مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر۔ تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں، آپ سرکار کے آستانے پر اگر آنا چاہیں تو یہ دربار کھلا ہوا ہے، اور آنے والوں کو لنگر بھی کھلایا جاتا ہے، اور جو اگر باہر سے آتے ہیں اگر وہ رکنا چاہیں، انشاءاللہ خانقاہوں کے جو خدام حضرات ہیں اور جو خلفاء ہیں الحمدللہ انہوں نے رکنے کا بھی انتظام کیا ہے۔ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر الورا حسن حسین فاطمہ علی، ایک نعرہ حیدری یا علی۔ یہ آستانہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرزمین سینور۔ یہ ملنگ بابا، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیج ہے جو عرس شریف کے موقع پر یہاں پر محفل سماع کی جاتی ہے۔ یہ سرکار کے مزار شریف میں جانے کا بلند دروازہ، بلند گیٹ۔ یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ خانقاہ چشتیہ میں جو باہر سے آنے والے زائرین ہیں ان کے لیے رہنے کا قیام ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جالی مبارک، حضرت خواجہ مقبول شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حجرہ شریف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ حجرہ شریف آپ کے معتقدین اور آپ کے خلفاؤں کی محنتیں ہیں۔ یہ حجرہ قریب
1 करोड़ से भी ज़ायद कीमत में ये बनाया गया है और इसमें कम से कम 125 किलो चांदी खर्च हुई है। हज़रत मकबूल शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मज़ार शरीफ जो आप देख रहे हैं सिनोर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मकबूल शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा रोशन चिराग हज़रत क़िबला सोमरा जी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये आप दूसरा जो गुंबद देख रहे हैं ये भी सब सिलसिले के खुलफाओं के मज़ारात हैं। ये आप जो स्टेज देख रहे हैं ये उर्स शरीफ के मौके पर यहाँ पर महफिल सिमा की जाती है। ये आपको अंदर का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हज़रत क़िबला सोमरा जी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये आपका मज़ार शरीफ। हम जिस आस्थाने पे खड़े हुए हैं ये ख्वाजा मकबूल शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आप खलीफा है रोशन चिराग हज़रत क़िबला सोमरा जी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह सिनोर में आपकी साज से सिलसिले चिश्तियों को उरूज किया। शरीफ आप जो देख रहे हैं ये हज़रत सोमरा जी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये तमाम खुलफा हैं। हज़रत सूफ़ी साहब ये जो मज़ार शरीफ है इन बुज़ुर्ग का नाम क्या है? अच्छा, इनका नाम है गिरामी ख्वाजा मकबूल शफ़ी खानका के खलीफाओं में उनका शुमार होता है जी। उनका दुनियावी नाम कुरैशी अकबर का बाबा है और लक़ब से आपको उर्फ़ मलंग बाबा से नवाजा गया है। ये जो बुज़ुर्ग का आस्थाना है ये बुज़ुर्ग का नाम क्या है? इस बुजुर्ग का नाम है हज़रत उमर से बाबा, वो भी मकबूल शफ़ी खानकाओं के खलीफाओं में उनका भी शुमार है। सुबह हज़रत नईमुद्दीन उर्फ जलाली बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह सिनोर शरीफ। हज़रत नईमुद्दीन उर्फ जलाली बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तस्वीर।
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حب لی امتی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک نعرہ حیدری یا علی